बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, प्याम सुबह में आज का मौजू दीन और मुल्की क़वानीन का एहतराम। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारे मौज़ूआत हमने यहाँ डिस्कस किए और कर रहे हैं। बड़े इल्मी मौज़ूआत जिनकी सतह बड़ी बुलंद, बाज़ औक़ात बहुत ही गाढ़ी गुफ्तगू भी हो जाती है। तो बहुत से अफराद ने और बहुत से नाज़रीन ने हमसे ये दरख्वास्त की कि कुछ ऐसे मौज़ूआत भी लाएँ आप कि जिनका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से हो और जिसमें ज़रा गुफ्तगू ऐसी हो कि जो फिर बहुत आम फ़हम हो। ख़वातीन व हज़रात, हमारे उलमाए कराम तशरीफ़ लाते हैं, इनसे जब गुफ्तगू होती है, बहुत से इल्मी मसाइल सामने आते हैं, तो ये तयशुदा बात है कि इल्मी गुफ्तगू ज़रूर होगी और गुफ्तगू की सतह खुद ब खुद बुलंद हो जाएगी। उलमाए कराम की गुफ्तगू की सतह नीचे आने से बेहतर यह है कि हम अपनी जो समझ की सतह है उसको बुलंद करें। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करेंगे कि दीन मुल्की क़वानीन के एहतराम के ताल्लुक़ से क्या कहता है। बेशतर जो मामलात हैं शरीयत के, उनका ताल्लुक़ माशरत से है। सोसाइटी की तामीर होती है, वैल्यूज़ सामने आती हैं। उन वैल्यूज़ के लिए रियासत की, हुकूमत की इत्तबा भी ज़रूरी है। कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम की बात होती है। बहुत से लोग ये बात कहते हैं, क्या हुकूमत को टैक्स देना जायज़ है? क्या ये इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स वगैरह हम पे करते हैं, ये चुरा लिया जाए? बिजली के बिल भी ना दिए जाएं, कुंडे लगा लिए जाएं। ख़वातीन व हज़रात, इस तरह के मामलात अगर हों तो फिर रियासत कैसे चले? दीन इस ताल्लुक़ से क्या कहता है? क्या सिर्फ ज़कात देने से हम हुकूमती जो टैक्स हैं, जो महसूलात हैं, उनसे मुबर्रा हो सकते हैं? इन तमाम मौज़ूआत पर बात होगी, लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से, हम चलते हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी साहब आयात रब्बानी की तिलावत से हम प्याम सुबह का आगाज़ करते हैं। शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم। बहुत शुक्रिया कारी साहब, सलामत रहिए। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, आयात रब्बानी की तिलावत की, समात की सादत हम सब ने हासिल की। इन आयात का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बार फिर लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। आइए लाहौर चलते हैं। बहुत शुक्रिया अनीक साहब आपका। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मोमिनो, खुदा और उसके रसूल की फरमा बरदारी करो
اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیعت کے لیے بلایا تو ہم نے آپ سے بیعت کی۔ اس میں جن باتوں کا عہد لیا گیا وہ یہ تھی کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے، چاہے یہ رضا اور رغبت کے ساتھ ہو یا بے دلی کے ساتھ، اور چاہے ہم تنگی میں ہوں یا آسانی میں، اور اس کے باوجود کہ ہمارا حق ہمیں نہ پہنچے، اور یہ بھی کہ ہم اپنے حکمرانوں سے اقتدار کے معاملے میں کوئی جھگڑا نہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا، تم ان سے جھگڑا صرف اس صورت میں کر سکتے ہو جب کوئی کھلا کفر ان کی طرف سے دیکھو اور تمہارے پاس اس معاملے میں اللہ کی واضح حجت موجود ہو۔ بہت شکریہ محمد اسلم راؤ صاحب۔ کفر بواہ کے تعلق سے بات ہوئی کہ حکمران کی اطاعت سے اس وقت آدمی الگ ہو جاتا ہے، واجب نہیں رہتی اطاعت کہ جب حکمران کفر بواہ کھلا ہوا کفر کا مرتکب ہونے لگے۔ خواتین حضرات تشریف فرمائے، محترم مولانا اسد تھانوی صاحب ممتاز عالم دین تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں۔ ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ ایک اور بہت اہم نام، ہمارے ملک کا اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق رکن، ممتاز دانشور، ممتاز عالم دین محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز ہم کریں گے کوئز کمپٹیشن کے پرسوں پوچھے گئے سوال کے درست جواب کو پیش کریں گے، اور آج کا سوال ہم رکھیں گے آپ کی خدمت میں۔ پرسوں ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ کس نبی کی درخواست پر ان کے بھائی کو بھی نبی بنایا گیا؟ کس نبی کی درخواست پر ان کے بھائی کو بھی نبی بنایا گیا؟ درست آپشن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس پیغمبر کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا گیا تھا؟ کس پیغمبر کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا گیا تھا؟ تین آپشنز، پہلا آپشن حضرت داؤد علیہ السلام، دوسرا آپشن حضرت یوسف علیہ السلام، اور تیسرا آپشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اپنے درست آپشنز روانہ فرمانے کے لیے ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے 02134527009، 02134528061، ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور آپ اپنا درست آپشن 3031 پر SMS کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے محترم مولانا اسد تھانوی صاحب سے۔ تھانوی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے پروگرام میں۔ تھانوی صاحب، عام طور پر ایک ہماری سوسائٹی میں یہ تاثر یہ ہے کہ شرعی قوانین کی جو پابندی ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہیں، وہ تو ضروری ہیں ان پر عمل کرنا، لیکن یہ جو مثلا چھوٹی سی بات، سگنل توڑ دینا، ٹیکس نہ دینا، بجلی چوری کر لینا، کنڈا لگا لینا وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کی پابندی دین کو مطلوب نہیں ہے۔ دین اس تعلق سے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو قرآن پاک کی آیت کریمہ 5ویں پارے کی ابھی تلاوت کی گئی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ جل جلالہ کی اطاعت کرو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے وقت یہ بات بتائی کہ اولی الامر سے مراد علماء، یعنی وہ لوگ جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں اور قرآن و حدیث کے علم کو پھیلاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں کہا کہ حکام، وہ خلیفہ وقت، حاکم وقت۔ اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، یعنی وہ ذمہ داریاں ہیں جو قرآن پاک کے سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، ان کے اوپر تو ان میں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی۔ لیکن جو مباحات ہیں، مثال کے طور پر ایک شہر میں 10 پولیس اسٹیشن ہوں گے یا 100 ہوں گے، ٹاؤن پلاننگ کیسے ہوگی، نظام کیسے چلایا جائے گا، اس لال سگنل پہ رکنا ہے، ہرے سگنل پہ چلنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ تمام فیصلے، اور ٹیکسز کی بھی آپ نے مثال دی، یہ تمام فیصلے جو حکومت وقت کے ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے گا۔
ہاں حکومت وقت کا کوئی ایسا فیصلہ جو قرآن و حدیث کو کنٹراڈکٹ کرتا ہو، جیسے گزشتہ جو مشرف اسمبلی گزری ہے اس نے حدود کے قوانین کے خلاف فیصلہ کیا اور بل پاس کیا. قرآن پاک میں حدود کے 5 قوانین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے جو جناب رسول اللہ بھی تبدیل نہیں کر سکتے. پاکستان کی اسمبلی نے ان کو تبدیل کیا جس کی اجازت اس کو نہیں تھی. تو اس کے لیے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ اگر حکومت وقت کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے یا پارلیمنٹ کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے جو براہ راست قرآن و حدیث سے جا کے متصادم ہوتا ہے تو اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، وہ قابل عمل نہیں ہوگا، یعنی اس کو ناقابل عمل تصور قرار دے دیا جائے. ان کنتم تؤمنون باللہ والرسول، اگر تم اللہ پہ اور رسول کے اوپر ایمان لاتے ہو. آپ نے گفتگو میں ٹیکسز کا بھی ذکر کیا. دیکھیے زکوٰۃ کی 8 مدیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں اور وہ انہی 8 مدوں پہ خرچ ہو سکتی ہے، 9ویں مد پہ خرچ نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر یعنی علماء کے اور علماء تفسیر کے فیصلے کے مطابق اسپتال بنانے میں، روڈ بنانے میں وغیرہ وغیرہ زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں کی جا سکتی. تو بہت سارے مملکت کے کام ایسے ہیں کہ قرآن پاک کی تصریح کے مطابق زکوٰۃ کا کام اس میں رقم استعمال نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ٹیکسز لگائے جائیں گے. اور حکومت وقت کو اختیار دین دیتا ہے ٹیکسز لگانے کا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے 11 یا 13 ٹیکسز امپوز کیے. اچھا. تو اس کا مطلب، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین کہ تم کو میرے بھی طریقے پہ چلنا ہے اور میرے خلفاء راشدین چاروں کے طریقے پہ بھی چلنا ہے. تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ٹیکسز لگائے 11 یا 13 تاریخ کے اندر ملتے ہیں اور ان کے اوپر مسلمانوں نے عمل کیا، تو حکومت وقت اپنی ضروریات کے مطابق بالکل ٹیکسز بھی لگا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ بجلی کا بل مثلا کنڈا لگا لیں یا اس توڑ دیں، یہ بھی غلط اور گناہ کا کام ہے. بجلی کا بل کا کنڈا لگا لینا ایک چوری ہے جس کے سزا اللہ کے ہاں ملے گی. اسی طرح ٹیلی فون کا بل چوری کرنا یا کوئی بھی ایسا کام کرنا جس میں حکومتی فیسلٹیز جو حکومت نے آپ کو مہیا کی ہیں، چاہے آپ مسلمان معاشرے میں رہتے ہوں یا غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، ان سے پیچھے ہٹنے اور ان کی ادائیگی نہ کرنے یا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. جیسے کوئی چیز امپورٹ کی اور اس میں ڈیوٹی بچا دی گئی یا مس ڈکلیریشن ہو گیا، یہ کرائم ہے، یہ گناہ ہے اور اللہ جل جلالہ کے اس کی پکڑ ہوگی، اس کا حساب دینا پڑے گا. اس کے لیے حکومت کا اسلامی ہونا ضروری نہیں ہے. نہیں، چاہے غیر مسلم ملک میں ہو یا آپ مسلمان ملک میں ہو، کہیں بھی ہو، جو اولی الامر منکم ہے، جو اس کی اطاعت واجب ہے. جو لاز آف دا کنٹری ہیں، جو قوانین ہیں، ان کی اگر وہ قرآن و حدیث سے متصادم نہیں ہے تو ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ قرآن و حدیث سے متصادم نہیں ہے، ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. ٹھیک ہے. اگر کسی چیز میں تمہیں اعتراض ہو جائے تو قرآن و حدیث کھول کے دیکھ لو کہ ان سے متصادم ہے تو قابل عمل نہیں ہے، اگر متصادم نہیں ہے تو قابل عمل ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو ہم آگے واجب العمل ہے. واجب العمل ہے بالکل، یعنی اتباع حکمران کی. ایک حدیث میں بھی ہے انہوں نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ٹھیک ہے. گناہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی معصیت جہاں ہوتی ہے وہاں مخلوق کی اطاعت ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب پہلے اس پہ کانسیپچل ہم بات کر لیتے ہیں کہ صاحب یہ کہ دینی معاملات اور جو ریاستی معاملات وہ دونوں ہم آہنگ، اور دین ملکی قوانین کے احترام کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک تو وہی حدیث ہے کہ جو ابھی مولانا نے کی کہ اللہ طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، پہلا اصول تو یہ ہو گیا. دوسرا اصول اس میں یہ ہے کہ اشیاء میں اور احکام میں اصل جو ہے وہ اباحت ہے، ان کا مباح ہونا ہے تا وقت کہ وہ احکام شریعت سے متصادم ہوں. تیسری جو اس میں ایک اہم بات ہے وہ ہے سد ذرائع کی. قوانین کے اوپر اگر آپ غور کریں، جو فقہ کا بہت بڑا اصول ہے وہ سد ذرائع کے اوپر مبنی ہے. یعنی بری چیزوں کو، ایسے چیزیں کہ جو معاشرے میں پیش آئیں تو اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہو، اس کو روکنے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اچھائیاں فروغ پاتی ہیں اور لوگوں کو سہولیات جو ہیں وہ سہولتیں وہ مہیا ہوتی ہیں. اس لحاظ سے اگر ان تینوں پیراڈائم کو اس کو ہم سامنے رکھیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومت کو اولی الامر ہونے کے تحت قوانین بنانے کا اختیار ہے، لیکن اس میں حد بندی یہ ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے کسی حکم کی مخالفت نہ ہوتی ہو.
دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے قوانین ہیں سب مباح ہیں، اس وقت تک مباح ہیں اس کے اوپر عمل کرنا اور وہ چیزیں ٹھیک ہیں جب تک کہ وہ اللہ اور رسول کے اس کے احکام سے مخالفت نہیں رکھتی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ سد ذرائع کے اوپر ہم کو غور کرنا ہے کہ اس سے جو برائیاں ہیں وہ رکنا اور اچھائیوں کا فروغ جو ہے وہ یہ گویا کہ مقصد شریعت ہے۔ اب جب ہم اس کو پھیلاتے ہیں امور مملکت کے اوپر تو ٹیکس لگانے کی اجازت ہے جس کو شریعت میں ضرائب کہا جاتا ہے، اور خلفائے راشدین نے اس کو لگایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور میں بھی یہ چیزیں ہوئیں، لیکن یہ کہ اس میں عدل کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، یعنی وہ ریاست کی ضرورت کے تحت ہوں، حکومت کی ضرورت کے تحت نہ ہوں، کیونکہ یہاں ہوتا یہ ہے کہ حکومت اپنے اخراجات بڑھاتی چلی جاتی ہے، اپنے جو بینیفٹس ہیں ایڈوانٹیجز ہیں اس کو بڑھاتی چلی جاتی ہے، اور پھر ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اس کے حکومت جو ہے وہ عوام پہ ٹیکسز لگاتی ہے، اور جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات کو کم کرے۔ نہیں، اچھا ہونا کیا چاہیے اس پہ بات ہم بعد میں کریں گے۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی، یہ کہ ہم جب بات لوگوں سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت تو یہ ہے نہیں، یہ ٹیکسز جو ہم پے کریں گے حکومت کے اکاؤنٹ میں جائیں گے، یہ جو بیوروکریسی ہے وہ کھا لے گی، اور جو لوگ ہیں وہ لوگ کھا لیں گے، تو ان کا استعمال بھرپور نہیں ہوگا، تو ہم کیوں پے کریں اس حکومت کو؟ یہاں تک کہ جو زکوٰۃ کٹتی ہے بینک میں تو یکم رمضان کو کٹ جاتی ہے، 30 شعبان تک لوگ پیسے نکال لیتے ہیں، کیونکہ انہیں حکومت پر یقین ہی نہیں ہوتا کہ ان زکوٰۃ کے پیسوں کا صحیح استعمال ہوگا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جبکہ حکمرانوں پر یا حکومت پر یا بیوروکریسی پر اعتماد نہ ہو تب کیا کریں؟ دیکھیں، اس میں پہلا اصول تو یہ ہے کہ جب تک حکمران سمراج صرف کسی ملک کا صدر، وزیر اعظم یا ایک آدھ بڑا جو ہے وہ نہیں ہوا کرتا، یعنی پوری مشینری کی بات ہے، جب تک آپ حکومت میں رہتے ہوئے دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں اس وقت تک اس کے احکام کو ماننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دو افراد کے کیریکٹر کے اوپر بات کریں کہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، فلاں سے فلاں عہدیدار سے۔ ایک دو افراد کی بات نہیں ہے، اگر ایک مجموعی تاثر تشکیل پا جائے تب مجموعی تاثر اگر تشکیل پا جائے تو وہاں ہم یہ کہیں گے کہ ضرور شرعی ریزرویشن موجود ہیں، اس لیے کہ شریعت جو ہے وہ اس طرح سے مطلق اجازت نہیں دیتی کہ جو حکمران جو کچھ کرتے رہیں یا حکمران طبقہ جو کچھ کرتا رہے تو اس کو چھوٹ دے دی جائے۔ اس کے چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ اسلام میں رکھا گیا ہے، اور اس کے تحت ہی امور جو ہیں وہ انجام دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب تھانوی صاحب یہی سوال آپ کے سامنے کہ لوگوں کو جب اعتماد نہ ہو ان ٹیکسز کلیکٹ کرنے والوں پر، تو کیا کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ دینی حوالوں سے، قرآن کے حوالے سے یہاں ہم بات کر رہے ہیں، کہ کیا ایسی گنجائش نکلتی ہے کہ ہم حکومت کو ٹیکس نہ دیں؟ دیکھیے، جو گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں یا کوئی بھی حکومت کا فیصلہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر وہ قرآنی احکام، قرآن و حدیث کے احکام سے متصادم ہے، فردوہ الی اللہ ورسول والی آیت، تب تو اس کے اوپر عمل واجب اور ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن و حدیث سے متصادم نہیں ہے، ڈے ٹو ڈے افیئرز کے لیے حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی جو آپ نے بات کی، زکوٰۃ کا معاملہ مختلف ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ اس لیے مختلف ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گا تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یعنی مسنون یہ ہے کہ جس علاقے کے لوگوں سے لی جائے اسی علاقے کے لوگوں پر خرچ کی جائے۔ گورنمنٹ جو زکوٰۃ کاٹتی ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں، میری زکوٰۃ کاٹتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اسلام آباد میں خرچ کرے گی یا پشاور میں خرچ کرے گی، لہذا زکوٰۃ کے قطع کرنے کے وقت اگر کوئی آدمی اپنے پیسے نکال لیتا ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ اپنی منشا کے مطابق یا اپنے پہچان والے لوگوں میں دوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ یہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کی مثال آپ ٹیکسز کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ جو گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں یا اور فیصلے ہیں، جیسے کہیں سڑک بنانی ہے یا لال بتی پر رکنے کا فیصلہ ہے اور ہری بتی پر چلنے کا فیصلہ ہے، یہ جو فیصلے ہیں یہ قرآن و حدیث سے متصادم نہیں ہے، اور ان پر عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ ضروری ہے یہ۔ اچھا تھانوی صاحب، چلیے، جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی کالا حبشی بھی تمہارے اوپر حکمران بنا دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو، آخری خطبہ، تاکہ انارکی نہ ہو، ڈسپلن ہو۔ تو حکومت کے قوانین کی پابندی کرنا دین کا مطالبہ ہے، بالکل مطالبہ ہے۔
تا وقت کہ وہ شریعت سے متصادم نہ ہو جائیں. اچھا اچھا قرآن پاک میں ایک جگہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا ہے، حکومت کوئی کام کرنا چاہتی ہے، میں اختلاف کر دوں، تو فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے حکم کی طرف دیکھا جائے گا کہ اللہ نے جو قرآن پاک میں احکام بیان کیے ہیں اور جناب رسول اللہ نے اس کی جو تشریح کی ہے کیا اس سے مطابقت رکھتے ہیں، مخالفت رکھتے ہیں؟ اگر مطابقت رکھتے ہیں تو قابل عمل ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی ہاں قرآن کریم نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پوری بات واضح ہو گئی ہے. اچھا اگر ملکی قوانین اور شرعی قوانین کے مابین اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے، غیر مسلم ریاست کی بات نہیں ہو رہی، ان میں تصادم ہو جاتا ہے. مثلا میں آپ سے خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے. دین یہی کہتا ہے، یہی کہتا ہے نا. لیکن پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اجازت نہیں لی پہلی بیوی کی تو آپ جیل چلے جائیں گے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں گزارش ہے کہ جو وفاقی شرعی عدالت ہے اور جو سپریم کورٹ میں شریعت اپیلیٹ بینچ ہے، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قسم کے قوانین کو وائڈ قرار دیں، یعنی ان کو ناقابل عمل قرار دیں، ان کو ایسے قرار دے دیں گویا وہ قوانین نافذ ہی نہیں ہوئے. اس کی وجہ ہے کہ جو بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، اس سے متصادم قانون سازی کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کہ اگر کوئی ایسا قانون جیسے ایوب خان نے عائلی قوانین نافذ کیے تھے جو شریعت اسلامی کے قطعاً مخالف ہیں، قرآن و حدیث کے قطعاً خلاف ہیں، ان کو لیجسلیشن کر کے قانون سازی کر کے کالعدم قرار دینا چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہا. یہ قوانین آئے تھے 1962 میں. اگر میرا حافظہ صحیح کام کر رہا ہے تو آئلی قوانین. میں آپ کو گزارش کروں کہ اس کا جو کمیشن بنا تھا، ہمارے تایا مولانا شاہ ملک تھانوی اس کے ممبر تھے، عالم دین. انہوں نے اس پہ اختلافی نوٹ لکھا ہے کافی لمبا جو چھپا ہوا موجود ہے اور قرآن و حدیث کے دلائل اس میں دیے. لیکن چونکہ اس کے اندر افواہ کی آپائیں تھیں اور کچھ ایسے لوگ تھے جو قرآن و حدیث جنہوں نے پڑھا ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، لہذا ایوب خان نے اس کو نافذ کیا. موجودہ حکومت کی اور جو بھی حکومتیں پاکستان میں آ چکی ہیں یا آئیں گی، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس قانون کو ایک کالعدم قرار دیں. اچھا اس کو ختم کریں، اس کو کالعدم قرار دیں. نقوی صاحب ایک عام آدمی کیا کرے ایسی صورت میں؟ دیکھیں ہم یہاں پہ تھوڑا سا ایک بات کی وضاحت چاہیں گے. ہمارا خیال ہے کہ جو عائلی قوانین میں یہ شق رکھی گئی ہے وہ رکھا گیا ہے، اس کا ایک علمی پس منظر ہے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے خیال میں کہ اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا جائے. اچھا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم اپنی جو زوجات ہیں ان کے درمیان عدل کرو، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو فواحدہ قرآن کہتا ہے کہ پھر تمہیں ایک کی اجازت. ابھی ہم نے عرض کی کہ دیکھیں قوانین جو ہیں وہ سد ذرائع کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک بڑا پہلو اس کا یہ ہے. اب یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ شادی کرتا ہے، اس کے بعد دوسری شادی تیسری، جو 4 کی اجازت ہے، لیکن وہ عدل کے ساتھ ہے. اب یہ فیصلہ کرنا کہ یہ شخص دوسری شادی کر کے دونوں کے درمیان عدل کر سکے گا، تیسری شادی کر کے تینوں کے درمیان عدل کر سکے گا، تو اس کا یہ تعین کون کرے گا؟ حکومت وقت؟ نہیں، اس کا تعین جو ہے بالکل اس کے لیے کہ کوئی تو وہ ہونا چاہیے کہ انسان کہتا ہے میں عدل کر سکتا ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو معاشی حالات ہیں یا اس کا رویہ ہے وہ ایسا ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے بہت سارے اسلامی ممالک میں بھی یہ گنجائش نکالی گئی، وہ کیے گیا. جیسے پاکستان کے عالی قوانین میں بیوی کی اجازت کے ساتھ ساتھ آربیٹریشن کونسل ہے کہ آربیٹریشن کونسل ہے اس کے ساتھ سامنے جائے اور وہ پروف کرے کہ میں اگر یہ دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں تو پہلی کا حق نہیں ماروں گا، بلکہ اس کے ساتھ میں عدل سے دونوں کو میں عدل کے ساتھ رکھ سکتا ہوں، نہ نفقے کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے. تو یہ بات یعنی آربیٹریشن کونسل جانا، یہ بات کہنا، اپنے آپ کو منوانا، ثابت کرنا کہ ہاں میں اس لائق ہوں، یہ کیا دینی تقاضا؟ یہ بالکل ان تعدلو کے بعد تعدلو کی آپ یہ تفسیر اور تعبیر اور تشریح بیان کر رہے ہیں نا. قرآن کے جب یہ حکم ہے کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو فواحدہ، تو اگر انسان کی اپنی ذات کے اوپر چھوڑ دے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز سامنے رکھ کے قانون سازی مختلف ممالک میں کی گئی ہے. اچھا آپ کی کا موقع بالکل سامنے آ گیا. تھانوی صاحب اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. میں یہی سوال رکھوں گا آپ کے سامنے. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب. آج کا موضوع پیام صبح کا کہ دین اور ملکی قوانین کا احترام. ملکی قوانین کا احترام کہاں تک ضروری ہے؟ شریعت کی پابندیوں کے ساتھ ہم کہاں تک ملکی قوانین کا احترام کر سکتے ہیں؟ اور جہاں پر شریعت کے حدود سے متصادم ہو رہے ہوں ملکی قوانین، وہاں ایک عام انسان کیا کرے؟ ٹیکسز کی بات ہوئی، حکومت وقت کے
عائد کردہ ٹیکسز ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ ٹیکسز ادا کرے۔ اگر ریڈ لائٹ پر رکنے کی بات کہی جاتی ہے، قانون ہے تو یہ رکنا ہے، اور یہ دین کو مطلوب ہے۔ خواتین و حضرات، جب تک کہ ریاست مضبوط نہیں ہوگی، اقدار کیسے مضبوط ہوں گی؟ اور جب تک اقدار مضبوط نہیں ہوں گی، انسانیت کی فلاح کیسے ہوگی؟ ہمارا دین فطرت ہے، ہمارا دین اقدار کو تعمیر کرتا ہے، ریاست کو تعمیر کرتا ہے، اور اتباع اپنے حکمران کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم پر نکٹا حبشی بھی حکمران ہو تو اس کی اطاعت کرو، اگر وہ شاعر اسلامی کی پابندی میں کوئی رکاوٹ نہیں بن رہا۔ خواتین و حضرات، بات رکھیں گے سامنے علماء اکرام کے مزید سوالات۔ اس پر ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب، آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب اور محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ گفتگو ہو رہی ہے آج جس موضوع پر پیام صبح میں، وہ موضوع ہے دین اور ملکی قوانین کا احترام۔ اب تک جو گفتگو سامنے آئی کہ ملکی قوانین کا احترام بالکل ضروری ہے، اسی انداز سے جس طرح شرعی قوانین کا احترام اور ان کا نفاذ خود پہ ضروری ہے۔ خواتین و حضرات، ایک سوال ہم یہ رکھیں گے آگے چل کے ذرا سا، کہ جب اتنا ضروری ہے تو ہمارے علماء کرام ملکی قوانین کے احترام کے تعلق سے کیوں نہیں بات کرتے، اور کیوں نہیں یہ جمعہ کے خطبات میں، مساجد کی تقاریر میں، وعظ میں، تذکیر میں کیوں نہیں یہ باتیں سامنے آتی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ سگنل توڑنا یہ گناہ ہے، حکومت کو ٹیکس نہ دینا گناہ ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بجلی کا کنڈا لگا لینا، ٹیلی فون کی لائنز چینج کر لینا، یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ چوری ہے، یہ چوری ہے، تھانوی صاحب فرما رہے ہیں یہ چوری ہے، اور یہ اس کی پکڑ ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ آپ نے ملکی قوانین کا احترام نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہم آپ کی خدمت میں کل کا جو کوئز کا سوال ہے اس کا جواب رکھتے ہیں، اور آج کا جو سوال ہے اس کو بھی ہم ریپیٹ کر رہے ہیں۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ کس نبی کی درخواست پر ان کے بھائی کو بھی نبی بنایا گیا؟ صحیح آپشن حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے آپ، کہ کس پیغمبر کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا گیا تھا؟ تین آپشنز، پہلا آپشن حضرت داؤد علیہ السلام، دوسرا آپشن حضرت یوسف علیہ السلام، اور تیسرا آپشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور SMS کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، صرف ایک بات جو ہم نے پرسوں بھی آپ سے عرض کی تھی، آج ہم اس کو ریپیٹ کر دیں کہ 16 سے 21 اپریل تک پیام صبح ہفتہ اقبال منا رہا ہے، 16 اپریل سے 21 اپریل تک، اور ہم بات کریں گے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار پر، آپ کے خیالات پر، آپ کی شاعری پر، آپ کی نثر پر، آپ کے خطبات پر، مختلف موضوعات، اقبال اور فقر، مثلا اقبال اور انقلاب، اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہم 21 اپریل کو انشاءاللہ تعالی ایک پروگرام کریں گے مزار اقبال پر بیٹھ کر اپنے معزز علماء اور دانشوروں کے ساتھ، اور اقبال کی فکر پر یہ بات ہوگی کہ اقبال کی فکر آج کے ہمارے حالات میں کس طرح بہتری لا سکتی ہے، کیونکہ اقبال ہمارا اتنا بڑا سہارا اور اتنی بڑی طاقت ہے۔ افسوس کہ ہم نے اقبال سے گریز کرنا شروع کر دیا ہے اور اقبال شناسی کی طرف نہیں جاتے۔ تفصیلی گفتگو ہم کریں گے، لیکن آج ملک کی قوانین اور دین کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تھانوی صاحب، اس سے پہلے کہ اچھا کچھ کالز بہت دیر سے ویٹ کر رہی ہیں، میں چاہ رہا تھا پہلے، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا ان سے حضرات سے کہیے کہ ذرا انتظار کریں۔ جو مفتی ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی اس تعلق سے آپ بات کیجئے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینی ضروری ہے، آپ فرماتے ہیں ہاں ضروری ہے۔ دیکھیے، گزارش ہے کہ جو فقہا کی اس میں تصریحات ہیں یا مفسرین نے قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر لکھی ہے، اس میں کہیں بھی اس کو ضروری نہیں قرار دیا گیا۔ ٹھیک، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً جو قرآن پاک میں آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک سے زائد شادی کرتا ہے اور عدل نہیں کرتا ہے تو قاضی کی عدالت میں، منصف کی عدالت میں جا کر خاتون استغاثہ پیش کر سکتی ہے، اس کو مجبور کر سکتی ہے اس بات پر۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں چونکہ اسلامی عدالتیں نہیں ہیں، اسلامی قانون نہیں ہے، اسلام کا نظام انصاف نہیں ہے، اور وہ آدمی کو اس کی دہلیز پر انصاف مل نہیں رہا، اس وجہ سے یہ تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس میں پھر یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں۔
ورنہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پھر ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم ان میں عادل نہ کر سکو، یعنی تمہیں یہ خوف ہو، تو پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے انسان پہ خود ہی بائنڈنگ لگائی ہے کہ پھر تم ایک سے زیادہ مت کرو. لیکن اگر اس نے ایک سے زیادہ شادی کی اور عادل نہیں کرتا ہے تو نظام عدالت ملک کا ایسا ہونا چاہیے، اسلامی عدالت، کہ جہاں خاتون خانہ جا کر دروازہ کھڑکا کے، یا بچہ جو دوسری بیوی کا بچہ ہے وہ جا کے اپنے حقوق حاصل کر سکے. تو دینی معاملات میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. اور 1962 سے پہلے بھی یہ معاملات ہو رہے تھے. اس وقت تو نکاح نامہ بھی نہیں ہوتا تھا، نکاح نامہ بھی بعد میں آیا. اچھا، کچھ سوالات ہم ایک وضاحت ضرور کریں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بیوی کی اجازت ضروری ہے. ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ جو قرآن کی یہ شق ہے کہ جو کہتا ہے کہ عدل کرو، اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک، تو اس شق کے لیے ایک میکنزم ہونا چاہیے جو مختلف ملکوں نے اس صورت میں دیا ہے لوگوں. ہاں بالکل، لیکن یہ کہ شریعت کوئی اجازت پہلی بیوی کی بائنڈنگ نہیں لگاتی. یہ کلیئر ہے قرآن کریم کی روشنی. یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے میکنزم جو وضع کیا. بالکل وہی بات تھانوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں کیونکہ عدل ضروری ہے، ہمارا دین عدل پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک، السلام علیکم. السلام جناب والا. سوال یہ ہے انیق صاحب، جناب دیکھیں مروجہ آئین پاکستان میں صرف اتنا درج کر دینا کہ ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف یا منافی نافذ نہیں کیا جائے گا. میرے علم کے میرے نزدیک یہ مسلمان پاکستان کو دھوکہ دینے کا مترادف ہی نہیں بلکہ ایک سیاسی حربہ تھا اور ہے، کیونکہ تمام قوانین جو رائج ہیں وہ غیر اسلامی نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں ملکی قوانین کا ایک احترام کی آخرت میں کیا اہمیت ہے؟ اگر برا محسوس نہ ہو، بارے خاطر نہ ہوتے کہ اضافی جواب دے دیجئے گا کہ یہ جو پاکستان کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا اور اس میں حکمرانوں نے بعد میں کہیں بھی اسلام نافذ نہیں کیا، نہ ان کی نیت ہے، نہ ارادہ، نہ ان کا اڑوڑنا بچھوڑنا اسلامی ہے، تو ان کو آخرت میں کیا گناہ ملے گا؟ ٹھیک ہے. اور آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ آئین میں یہ بات موجود ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا. اگر اس کی جگہ جملہ یہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں تمام قوانین قرآن و سنت سے ڈرائیو کیے جائیں گے، اخذ کیے جائیں گے، نکالے جائیں گے، تو یہ جملہ کچھ اور ہو جاتا، اس کے نتائج کچھ اور مرتب ہوتے. لیکن آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے یہ سوال میں رکھوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں ایک آدھ سوال اور لے لوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عبدالغفور بول رہا ہوں جی لاہور سے. جی غفور صاحب. میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے ابھی فرمایا علماء صاحب نے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر. جی جی. یہ اولو الامر جو ہمارے حکمران ہے، نمبر ایک چیز اللہ اور اللہ کے رسول ان میں کیا خاصیتیں ہونی چاہیے، نمبر ایک چیز. ٹھیک. نمبر دو یہ ہے جی کہ یہ ٹیکس پے جو غریب آدمی ٹیکس پے کرتا ہے حکمران طبقہ کو، یہ حکمران طبقہ اور اپنے جو عزیز و اقارب ان کو اربوں روپے کے قرضے دے دیتے ہیں، پھر وہ قرضے معاف کرا لیے جاتے ہیں. اللہ کا رسول کا اس کو کیا حکم ہے، پھر ٹیکس پیئر کیا ادا کرے؟ بہت اچھی بات، بہت اچھے. یہ دونوں سوالات بہت اچھے. پہلے سوال پہ ہم کچھ فرمائیے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے. تو جی بالکل. یہ ٹھیک ہے کہ بعض قوانین ایسے ہیں کہ جن کے اوپر علماء کی ریزرویشن ہے اور وہ صحیح ریزرویشن ہے کہ وہ قرآن و سنت کے سے ہم آہنگ نہیں ہیں. جی. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان کے سارے قوانین جو ہیں وہ غیر اسلامی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 90 سے 92% وہ ہیں کہ جو قرآن و سنت کے مطابق اس کو بنا دیا گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے، عکس کی بات جو ہے کہ ایز لیڈ ڈاؤن ان قرآن اینڈ سنہ کے الفاظ ہیں کہ جیسا کہ قرآن اور سنت میں ان کو واضح کیا گیا، بیان کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی قوانین ہیں وہ قرآن اور سنت سے ہی عکس کیے جائیں گے. فقہا کی مختلف مکاتب کے آراء کو سامنے رکھا جائے گا اور پھر قانون جو ہے وہ بنایا جائے گا. تو یہ کہنا کہ پاکستان کے قوانین جو ہیں وہ سارے کے سارے غیر اسلامی ہیں، یہ بات ریکارڈ کے لیے ہم بتا دیں درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب اس پر ایک ہم ڈیبیٹ نہیں بنانا چاہ رہے اس بات کو. میں اس پہ آپ کے گزارش ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سول لا ہے، کرمنل لا ہے، پروسیجرل لا ہے، جس سے روزمرہ ہر آدمی کا واسطہ پڑتا ہے، وہ اینگلو سیکسن لا ہے. ٹھیک. یہ وہ قانون ہے جو 1860 میں انگریز بنا کے گیا تھا، جو قرآن و سنت کو نہیں جانتا تھا. ٹھیک. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ محسن نقوی صاحب سے، دیکھیے تمام 18 کروڑ آدمی تو اتنے پڑھے لکھے نہیں جتنے محسن نقوی صاحب ہیں. ایک عام آدمی جو ٹھیلا چلاتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، کم پڑھا لکھا ہے، دکانداری کرتا ہے،
وہ جب نظام عدل میں جا کے پھنستا ہے تو وہ اسلامی عدالتیں تو بہت دور کی بات ہے، جو یورپ وغیرہ کی عدالتیں ہیں ان جیسا انصاف بھی نہیں مل پاتا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سورہ مائدہ میں ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے ہیں وہ کفر کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے، فسق کرنے والے ہیں۔ آپ مجسٹریٹ سے لے کر اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ تک کی کسی عدالت میں اپنے مقدمے میں جا کے کہیں کہ صاحب آپ میرا قرآن و حدیث سے فیصلہ کر دیجئے، وہ کہے گا صاحب میں تو یہ کتاب رکھی ہے CRPC کی یا CPC کی، میں تو اس کی شق نمبر 352 یا فلانی کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہوں، میں قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کر سکتا۔ لیکن محسن نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ جو شق بیان کر رہا ہے مجسٹریٹ سے لے کے چیف جسٹس، وہ بھی تمام جو نکات ہیں وہ قرآن کریم اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرائیو کیے گئے۔ میں قانون کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن جو میرا مطالعہ ہے اور میرا مشاہدہ ہے اور جو میں اینگلو سیکشن لا کو لکھا ہوا ان کے اندر دیکھتا ہوں تو مجھے اس پہ ریزرویشن ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ جو قوانین ہیں تمام، اگر مملکت پاکستان کے قانون بنانے والے اسلام کے ساتھ اور قرآن و سنت کے ساتھ ایسے ہی مخلص ہیں تو ایک شق نافذ کر دیں اور آئین کے اندر یہ لے آئیں کہ ملک کی تمام عدالتیں شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گی، یہ ایک شق لے آئیں آئین کے اندر ایک ترمیم کر کے، تب ہم سمجھیں گے کہ اپنی نیت میں مخلص ہے۔ اور ایک میں اپنی بات پوری کروں، 1973 کے آئین کو آئے ہوئے آپ دیکھیں 40 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن میں جہاں تک میرا علم ہے اور میرا مشاہدہ ہے جو آرٹیکلز آف لا ہیں CPC کے CRPC کے وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں اور پروسیجر لا، ورنہ دیکھیے ایک آدمی قرض لے لیتا ہے کسی کا 25 سال تک واپس نہیں کرتا، کورٹ سے فیصلہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کے مکان پہ قبضہ کر لیتا ہوں، کرایہ بھی نہیں دیتا، آپ کورٹ میں جاتے ہیں 25 سال تک، تو یہ اسلامی عدالتوں کا تو نظام یہ نہیں ہے، یہ اسلامی قانون نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا قانون ہے ہی نہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر قوانین بنائے جاتے تو آج عدالتوں میں اتنے لاکھوں مقدمات پینڈنگ نہ ہوتے اور لوگ اس طرح روزانہ دربدر نہ ہو رہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم یہ سوال رکھیں گے آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جس طرح سود کے تعلق سے واضح بات احکامات قرآن کریم میں ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، لیکن اور ہم سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، اسٹے پر ہے یہ، تو سود دندناتا ہوا ہمارے ملک میں رائج ہے اور اس کو 22 سال گزر چکے ہیں، اس کو 22 سال گزر گئے ہیں۔ پرویز مشرف صاحب نے یہاں پر شاہد صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اکنامسٹ پاکستان کے مشہور و معروف، انہوں نے یہ فرمایا کہ جب یہ فیصلہ آ گیا کہ سود کو کالعدم قرار دیا جائے تو مشرف صاحب نے چیف جسٹس پاکستان سید زمان صدیقی صاحب سے یہ کہا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ میری حکومت ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ سود ہٹا دیں گے آپ؟ یعنی یہ باتیں اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے حکمران اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کر دیتے ہیں جو خلاف دین ہوتے ہیں، خلاف قرآن ہے اور خلاف قرآن ہے۔ اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا قرآن پاک میں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں ہم پہلے تو ایک جملہ یہ عرض کریں گے کہ تھانوی صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ 1939 میں جب گویا کہ شرعی قوانین مسلمانوں کے لیے پبلک لا سول لا جو اس کے وہ کیا گیا، اس کے بعد بہت ساری کتابوں کے ترجمے بھی ہوئے، یہ بھی ہوا، اور جو سول لا تھا برٹش اس میں وہ سارا کا سارا اس شریعت کے مطابق بنایا گیا۔ اس وقت جو ملکی قوانین ہیں وہ اینگلو سیکشن لا کے اوپر نہیں بیس کرتے، وہ قرآن و سنت کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ پروسیجر کی جہاں تک بات ہے، واقعی پروسیجر تو ایسا ہے کہ جو غیر اسلامی ہے، لا کی اور بات ہے، انصاف نہ ملنا ہے انڈر اے پروسیجر، وہ بالکل دوسری بات ہے۔ سود پہ بات کر لیجیے۔ سود کے اوپر ہم یہ کہیں گے کہ ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بالکل واضح احکامات اس کے اوپر موجود ہیں، اور شریعت کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، وہ پھر سپریم کورٹ میں جا کے پھنس گیا۔ جب تک ہم اس دوغلے پن سے اور اس منافقت سے نہیں نکلیں گے، ملک کے معاشی حالات اور ملک کے جو عمومی حالات ہیں وہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میں آپ اجازت دیں ایک جملہ عرض کروں۔ قرآن پاک میں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ یعنی قصاص کا، یہ جو عورتوں پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، اگر اسلامی شریعت ہوتی نا تو اتنے ہی تیزاب اس مرد کے اوپر پھینک دیا جاتا، 10 آدمیوں کو آپ سزا دیتی، یہ ختم ہو جاتا۔ قرآن پاک میں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کا ہاتھ کاٹو، حکم قرآن پاک ہے، 65 برس میں ایک کا بھی ہاتھ نہیں کٹا۔ دیکھیے یہ بات کہنا کہ قرآن کے اور سنت کے احکام کے مطابق ہے، پھانسی کے 362 آدمی انتظار میں ہیں، جو سزائے موت جو کنڈیم پریزنرز ہیں ان کو سزا نہیں دی جا رہی، یہ بات بالکل نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے احکام پہ اس ملک میں بالکل بھی عمل نہیں ہے۔
آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں کہ ان کو بالکل قدموں تلے رون دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال یہ آیا اور تھا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَظَالِمُونَ وَصَادِقُونَ. میں آپ کو بتاؤں یہ پوری جوڈیشری مجسٹریٹ سے لے کے چیف جسٹس تک اور حکمران اور لا میکرز سب کی اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی اس کے اوپر. جی ظاہر ہے یہ ملک اسلام کے نام پر لیا گیا. اچھا ایک سوال یہ آیا تھا کہ جو لوگ قرضے معاف کروا لیتے ہیں محسن نقوی صاحب ان کے تعلق سے اسلام میں اجازت نہیں ہے. بالکل کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو معاف کرتے ہیں ان کی اور زیادہ پکڑ ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کیپیسٹی میں ہیں کہ وہ نہ معاف کریں تو اس کو وصول کر سکتے ہیں. لیکن ملکی قوانین ایسے ہیں ہمارے کہ جو ان قرضوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور صرف نہیں کہ متعلقہ بینک معاف کرتا ہے بلکہ جب یہ جاتا ہے کیس اسٹیٹ بینک میں تو اسٹیٹ بینک بھی معاف کر دیتا ہے. یہ عمرہ کا تحفظ کرتے ہیں نا، غریب کا نہیں معاف غریب کا خون چوس دیا جاتا ہے. اچھا یہاں پر ایک بات، یہاں ایک مقروض کا جنازہ لایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے. آپ نے نماز نہیں پڑھائی اس کی کہ یہ مقروض ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہیں ہو گیا. اور ہمارے جو بڑے ہیں جو اس ملک کا لہو چوس رہے ہیں انہوں نے اربوں روپے معاف کروا لیے. کوئی پوچھنے والا ہم نہیں. ایک بات عرض کریں، اور یہ ہم آپ کے چینل کی وساطت سے سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ قوانین جو اس سلسلے میں پروڈینشل لاز کہلاتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو قرضے معاف کرنے، اس میں واضح طور پہ کہ قرضے نہ معاف کیے جا سکتے ہیں نہ معاف کروائے جا سکتے ہیں. لیکن پروسیجر ایسا رکھا ہے کہ اربوں کے قرضے معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ ملک میں ہر شخص اس وقت وہ ہے کہ جو مقروض ہے. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال اس پروگرام کا آپ دونوں کے سامنے، تمام جو گفتگو آپ نے فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ملکی قوانین کا احترام ضروری ہے، دین کا تقاضا ہے، دین کو مطلوب ہے. آپ حضرات علماء کے طبقے کی نمائندگی فرما رہے ہیں. یہ بتائیے کہ ہمارے علماء نے کس حد تک اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے اور پورا کر رہے ہیں کہ وہ عوام میں یہ شعور پیدا کریں کہ دیکھو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو دین کو مطلوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کے رسول کو مطلوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ملکی قوانین کا احترام آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا جمعے کے خطبات میں اس پہ بات ہو رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ شروع کریں. بالکل، جمعے کے خطبات میں یا اور اس میں یا خود نجی محفلوں میں جہاں خاندان کے لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اس قسم کی وہ کی جا رہی ہے، امبیزلمنٹ کی جا رہی ہے، تو ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے اور بتائے کہ یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور ایسی جگہ ہم یہ بتا دیں کہ جہاں بجلی چوری کی جا رہی ہے وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے تو وہ نماز بھی قبول نہیں ہوگی. تھانوی صاحب آخری ریمارکس آپ کے. جی بالکل، اصل بات یہ ہے کہ دین سے ہٹنے کی وجہ سے، دینی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے آج زمینوں پہ ناجائز قبضے کیے جا رہے ہیں، ٹیلی فون چوری ہوتا ہے، بجلی چوری ہوتی ہے، گورنمنٹ کے ٹیکسز چوری ہوتے ہیں. علماء بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ بالکل ممبر پہ بتاتے ہیں، مضامین میں، تقاریر میں، جیسے اس وقت گفتگو ہو رہی ہے بتاتے ہیں. لیکن جب تک قانون کی سختی نہیں ہوگی اور عمل درآمد کی سختی نہیں ہوگی، سسٹم ایسا نہیں بنایا جائے گا جب تک عمل درآمد مشکل ہے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب ایک پرچی آپ نکالیے یہاں سے، اور تاکہ ہم اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں کہ جن کی خدمت میں ہم تحفہ یہ خاتون مدثرہ عنبرین راولپنڈی سے. مدثرہ عنبرین راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر بھیجا جا رہا ہے درست آپشن روانہ کرنے کی خوشی میں. خواتین و حضرات، آج جو ملک قوانین کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے، دین کے احکامات کیا ہیں، اس پر گفتگو ہمارے معزز علماء کرام نے فرمائی. خواتین و حضرات، ریاست کو تقویت جب تک عوام نہیں دیں گے اور ریاست کے اصولوں کی اور قوانین کی پابندی نہیں کریں گے، ریاست آگے کیسے جا سکتی ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ. ہمارا دین اپنے مزاج میں قانون کی پابندی رکھتا ہے، تو مسلمانوں پر یہ عائد ہوتی ہے بات، دین کا مطالبہ ہے کہ ہم ملکی قوانین کا احترام کریں. خواتین و حضرات، کل ہم بات کریں گے دین وحدت امت کے تعلق سے کیا کہتا ہے. کل ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے مفتی نذیر احمد صاحب اور محترم علامہ اصغر شہیدی صاحب. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.